हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। उम्मीद करती हूँ आप लोग जहाँ कहीं होंगे खुशबाश होंगे, लाइफ के मज़े लूट रहे होंगे। और आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए आपके फेवरेट नावल वो इश्क शराब सा की एपिसोड 21, जिसको शुरू करने से पहले आप कर लें जल्दी से वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और प्रेस कर लें बेल आइकॉन को, ताकि आपको बर वक्त इस नॉवल की हर एपिसोड का नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं आज की एपिसोड को और देखते हैं कि क्या एसके जो है वो ईजे की जेल उसके चंगुल से फरार हो जाएगा या फिर क्या होने वाला है। आज की एपिसोड को पढ़कर जानते हैं। वो इश्क शराब सा, रिटन बाय हुरिया मलिक, एपिसोड 21। तूने गलत न्यूज़ टेलीकास्ट करवाई। अपने होंठों के किनारे से निकलते खून को अंगूठे की मदद से साफ करता वो सुर्ख आंखों से ईजे की तरफ देखता, सर्द लहजे में बोला तो वो बुलंद आवाज़ में कहका लगाता उन दोनों के दरमियान आ खड़ा हुआ। जब से मलेशिया में प्रिंसेस मुझे मिली है, किसी न किसी तरह से मुझे रोज़ नया नुकसान उठाना पड़ रहा था। मेरे कम अकल साथियों को लगा कि ये सब प्रिंसेस करवा रही है, लेकिन वो क्या है ना, मुझे इस औरत पे यकीन बहुत है, इसलिए मैंने कहा कि ये सब नहीं करवा रही। बल्कि वो बात करते करते रुका तो सुल्तान और रोशानी की आंखें लाशऊरी तौर पे लहजा भर के लिए एक दूसरे से मिलीं। बल्कि रॉबर्ट का दुश्मन, मेरा दुश्मन, जब मेरी तरह का कोई सरफिरा ये सब करवा रहा है। एक दफ़ा फिर से उसने उसके रुखसार पे मुक्का रसीद किया तो अब की बार सुल्तान ने एक झटके से उसका कालर दबोचा तो कमरे की दहलीज पे खड़ी ईजे की नफरी ने फ़ौरन गन्स करो उसकी जानिब मोड़ा। आग लगने की न्यूज़ तूने झूठी फैलाई थी। उसकी आवाज़ की दहशत से रोशाने को इस समय वहशत होने लगी थी। हाँ, क्योंकि मैं जान गया था कि when the mouse laughs at cat there is a hole nearby, और मुझे तो जैसी सुराख से बाहर निकालना था, जिसके लिए एक झूठी न्यूज़ और अपने घर के एक छोटे से हिस्से को आग लगाना मेरे लिए हरगिज़ मुश्किल काम नहीं था। वो कंधे उचकाता बहुत सुकून से कहता उसे बेसुकून कर गया। तेरी हिम्मत कैसे हुई कि रोशाने के आग की नज़र हो जाने वाली घटिया न्यूज़ फैलाओ। इसकी दाढ़ पे रोशाने ने हैरत और बेयकीनी से इरक की तरफ देखा, गोया कि इसकी वजह से आज वो यूं हर बेएहतियाती बंद को तोड़ता इधर आन पहुंचा था। जैसे तेरी हिम्मत हुई मेरी राइल प्रिंसेस के मुतालिक सोचने की। अपना घुटना सुल्तान के पेट में मारता वो उसे पीछे होने पे मजबूर कर गया, जबकि उसके पीछे हटने पे इरक ने अपनी दाएं टांग हवा में उछालते हुए कदरे मुंह के बल झुके सुल्तान के मुंह पे जूते की नोक ज़ोरदार अंदाज में मारी तो उसके नाक से खून का फवारा सा फूट पड़ा और ख़ुद वो उछलता हुआ पीछे की तरफ कमर के बल जा गिरा। जबकि उसकी ऐसी हालत देख के रोशाने के आवाज़ उसका साथ छोड़ने वाले हो गए थे, लेकिन नहीं, आज उसे हर हाल में मजबूत रहना था, अपने वतन के लिए, वहाँ के लोगों के लिए, अपने दिल में पनपती वतन की मोहब्बत के लिए। और उसके लिए तो इसे अपने वतन फरोश शोहर की कुर्बानी तो वैसी भी देनी थी, तो क्या हुआ जो ये कुर्बानी आज देनी पड़ रही थी। अफसोस कि मुझसे दुश्मनी मोल लेते हुए तू मेरी बायोग्राफ़ी पढ़ना फरामोश कर गया, वरना ये गलती हरगिज़ न करता। उसकी सीनी पे कीमती जूते में मुकीद पैर रखता वो वहशत ज़दा लहजे में बोला तो खून से तर चेहरा लिए ज़मीन पे लेटा सुल्तान होले से हंस दिया। कूड़े के ढेर से मिलने वाला एक नाजायज़ बच्चा जो एक हराम रिश्ते की निशानी था, वो हराम पे पलता हुआ आज एक हरामी के रूप में खड़ा मुझसे अपनी बायोग्राफ़ी पढ़ने के मुतालिक कह रहा है। इस्तेज़ाइया अंदाज में कहता वो मुंह से निकलता खून आस्तीन से साफ़ करता होले से हंस दिया, जबकि उसकी इस कदर कड़वी बात और वो भी रोशानी की मौजूदगी में सुन के वो आउट ऑफ कंट्रोल होने लगा था। तभी उसे ठोकरों की जद पे रख गया। शेर की खाल पहनने से गीदड़ शेर नहीं हुआ करते। इरक जॉनसन, तू मुझे बायोग्राफ़ी ना पढ़ने का कह रहा है ना, तो मैं तुझे चांस देता हूँ कि तेरे पाकिस्तान जाने तक तेरे पास मौका है। तू मेरी बायोग्राफ़ी जान ले और याद रखना, ये बायोग्राफ़ी जानने तक तेरी रॉयल प्रिंसेस मेरी हो चुकी होगी। ये वादा है मेरा। वो जानता था कि इरक अब उसे मार देने वाला है,
اسی لیے اس نے بڑی چالاکی سے اسے وہ سب کہا جیسے سن کے وہ کبھی اسے ابھی نہیں مارنے والا تھا۔ کون ہو تم؟ وہ اس کی بات سن کے پنجوں کے بل اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے ترش روئی سے بولا تو ایسکے نے نفرت سے اسے دیکھا۔ تیری ہسٹری تیرے سامنے کھول کے رکھنے سے پہلے میں نے تجھ سے یہ سوال نہیں کیا تھا، اس لیے تم مجھ سے یہ سوال کرنے کے بجائے ان 5 دنوں میں جان سکتے ہو تو جان لو کون ہوں میں۔ وہ سرد لہجے میں بولتا بمشکل اپنے حواسوں پہ قابو پائے ہوئے تھا کیونکہ بے تحاشا خون بہنے کی وجہ سے اس پہ غنودگی طاری ہونے لگی تھی۔ ایرک، یہ سب میں نہیں دیکھ سکتی، میں تمہارے روم میں چلی جاؤں؟ اس سے پہلے کہ وہ اپنے آپ پہ ضبط نہ رکھ پاتی، وہ ایک دم سے ایرک سے مخاطب ہوتی کارپٹ پہ لگے خون کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی تو ایسکے نے بہت گہری نگاہوں سے اس کے چہرے اور ویران آنکھوں کا جائزہ لیا۔ ڈینیل، اسے لے جاؤ اور 5 دن اچھی خاصی خاطرداری کرو اس کی، اور پرنسس تم جا کے میرے روم میں ریسٹ کرو۔ وہ ڈینیل کو میسج دے کے اس کی طرف متوجہ ہوا تو وہ ایک اچٹتی نگاہ اس پہ ڈالتی دروازے کی طرف بڑھی جو خون سے تر چہرہ لیے بہت پرسکون انداز میں زمین پہ پڑا اس سے ہی تک رہا تھا۔ ایرک کے کمرے میں آتے ہی وہ جیسے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ کیوں ہوا میرے ساتھ ایسا؟ میں اس دلدل سے نکلنا چاہتی تھی، لیکن اللہ پاک نے میری زندگی میں وہ شخص میرا ہم سفر بنا دیا جو اس دلدل میں سر کے بالوں تک دھنسا ہوا ہے، اور میں اسے خود پہ غصہ آ رہا تھا کہ کیوں وہ اس کی اس حالت کو دیکھ کے دل میں تکلیف محسوس کر رہی ہے، حالانکہ اسے جان سے مارنے کا وعدہ وہ اسی کے سامنے روز اول کو ہی کر بیٹھی تھی۔ یک لخت کسی خیال کے آنے پہ اس نے ایک نظر بند دروازے کو دیکھا اور پھر کان میں لگے بلیوٹوتھ کو آن کرتی وہ بالوں میں لگے ٹرانسمیٹر کو آن کرنے لگی۔ ایجنٹ 11 از ہیئر۔ ایسکے کو یہاں ملائیشیا میں ایرک جانسن نے پکڑ لیا ہے اور زیادہ چانسز یہی ہیں کہ وہ پاکستان آنے سے قبل اسے مار دے گا۔ اس نے اپنے آنسوؤں پہ قابو پاتے ہوئے پیغام چھوڑا تو دل کو جیسے سکون سا آنے لگا، کیونکہ سلطان اگرچہ موسٹ وانٹڈ گینگسٹر تھا لیکن اسے اندازہ تھا کہ اس کی ٹیم اسے کم از کم یہاں مرنے کے لیے نہیں چھوڑ سکتی تھی، کیونکہ بہت سی باتوں اور خفیہ ٹھکانوں کے راز اس کے پاس دفن تھے۔ تبھی اسے یقین تھا کہ وہ اسے EJ کے چنگل سے آزاد کروانے کے لیے کوئی نہ کوئی آرڈر ضرور پاس کریں گے۔ ایرک جانسن کے محل کے پچھلے حصے میں بنے لان کے نیچے ایک بیسمنٹ تھا جس کے بارے میں سوائے EJ اور اس کے خاص آدمیوں کے علاوہ کوئی نہ جانتا تھا۔ یہاں وہ ان لوگوں کو رکھتا تھا جنہیں وہ تڑپا تڑپا کے مارنا چاہتا ہو۔ اسی بیسمنٹ میں اس وقت وہ بہت خستہ حال انداز میں موجود تھا، دونوں ہاتھوں میں لگی لوہے کی زنجیر جسے اوپر راڈ سے باندھا گیا تھا، جبکہ کرسی پہ اسے بٹھا کے اس کے دونوں پیر سختی سے لوہے کی زنجیر سے باندھ کے کرسی کے ساتھ انہیں باندھا گیا تھا۔ بلیک کوٹ اور سفید شرٹ اس وقت اس کے بدن پہ موجود نہ تھی اور ہنٹروں کے نشانات سے رستہ خون پورے بدن کو رنگ چکا تھا۔ بے حال سلطان کو چھوڑ کے اگر باہر دیکھا جائے تو سیاہ لبادے میں ملبوس ایک سایہ پیلس کے اندرونی حصے سے باہر نکلتا پچھلے لان کی جانب بڑھ رہا تھا۔ جگہ جگہ پہ لڑکے گارڈز کو دیکھ کے اندازہ ہو رہا تھا کہ شاید یہاں کوئی گیس پھینکی گئی تھی جس کے سبب سب بے ہوش تھے۔ پچھلے لان میں پہنچتے ہی اس نے پاؤں ہولے ہولے سے تھتھپاتے ہوئے مطلوبہ جگہ تلاش کرنی چاہی اور پھر دونوں ہاتھوں سے مصنوعی گھاس پرے کرتی وہ اپنی پوری قوت سے اس تہہ خانے کا دروازہ کھولنے لگی، ساتھ ساتھ اس کی محتاط نگاہیں ارد گرد کا جائزہ بھی لے رہی تھیں۔ دروازہ فوراً ہٹا کے وہ جلدی سے نیچے اترنے لگی۔ اسے بیسمنٹ میں موجود 4 سے 5 آدمیوں کی فکر نہیں تھی کیونکہ انہیں یہی لگا تھا کہ اس وقت ایرک ہی نیچے آیا ہوگا۔ آخری سیڑھی تک پہنچتے ہوئے اس نے سائلنسر لگے پسٹل سے سامنے پہرا دیتے دونوں آدمیوں کو مار گرایا اور پھر تیزی سے بھاگتی ہوئی اس کی جانب بڑھی جو خون سے تر آنکھوں کے ساتھ بمشکل اسے دیکھ رہا تھا۔ آپ میرا مطلب تم؟ اسے دیکھتے ہی وہ حیرانگی سے گویا ہوا جبکہ وہ اس کے انداز تخاطب سے قطعی بے نیاز پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس کے بدن کو دیکھنے لگی جو خون سے رنگا ہوا تھا۔ یہ اس کے ہونٹ کچھ کہنے کی چاہ میں پھڑ پھڑائے اس سے پہلے کہ وہ کانپتے ہاتھوں سے اسے چھوتی سلطان نے ایک دم سے سر اس کے کندھے پہ مارا تو وہ لڑکھڑائی اور ایک سنسناتی ہوئی گولی سامنے دیوار پہ جا لگی۔ فوری طور پہ سنبھلتے ہوئے اس نے پسٹل پہ گرفت مضبوط کر کے باقی دونوں کو بھی ابدی نیند سلا کے توجہ اس کی طرف مبذول کی جو اس سے ہی تک رہا تھا۔
تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس قدر مخدوش حالت میں بھی اس کی آواز کسی لڑکھڑاہٹ سے پاک تھی۔ یا تو وہ بہت ڈھیٹ تھا، لیکن اس کی برداشت بہت کمال تھی۔ لیکن جو بھی تھا، اس لمحے ایسی حالت میں ہوش و حواس برقرار رکھنا کسی عام آدمی کے بس کی بات نہ تھی۔ یہی سوال مجھے تم سے پوچھنا چاہیے تھا کہ تم کیوں آئے یہاں، جب میں نے تمہیں کہا تھا کہ مجھے 3 دن چاہئیں۔ وہ اس کے خون سے تر چہرے کو دیکھتی سنجیدگی سے گویا ہوئی تو سلطان نے اس کے سیاہ ماسک سے نظر آتے تیکھے نینوں کو دیکھا۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ تمہارے مرنے کی خبر سن کے میں خود پہ بے حسی کا چولا اوڑھ سکتا ہوں تو کم از کم اپنی یہ غلط فہمی ضرور دور کر لو۔ اس کی آنکھوں کو دیکھتا وہ سرد لہجے میں بول رہا تھا، جبکہ اس کے الفاظ پہ اس کے دل میں اچانک کچھ بہت زور سے پگھلا تھا۔ اور تم یہ غلط فہمی دور کر لو کہ تمہاری ان باتوں سے میرے اندر کی نفرت کم ہو سکتی ہے۔ اپنی دلی کیفیات سے برعکس وہ تلخ لہجے میں بولتی اس کے نزدیک ہوئی تاکہ اس کے ہاتھ کھول سکے، لیکن جانے کیوں ہاتھ اس کے ہاتھ کی طرف بڑھنے کے بجائے اس کے خون سے تر چہرے کو چھونے لگے، اور پھر آہستہ آہستہ اس کی گردن، اس کے سینے، اس کے کندھوں کو چھوتے خود بھی خون سے لال ہو چکے تھے۔ اس کے زخموں کو چھوتی وہ اپنی آنکھوں سے بہتے آنسوؤں سے قطعی بے خبر معلوم ہو رہی تھی، جبکہ اس کے نازک ہاتھوں سے نکلتے لمسے تاثیر سے خود میں سرایت کرتے سکون کو محسوس کرتا وہ اس کی نم آنکھوں کو دیکھتا بے چین ہوا تھا۔ میں دشمن کے ہر وار کو تو برداشت کر سکتا ہوں، لیکن ان آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وہ گمبھیر لہجے میں گویا ہوا تو بے اختیاری میں اس کو زخموں سے چور بدن کو چھوتی روشانے کو ہوش آیا۔ وہ خود کو سنبھالتی ہوئی اس کے ہاتھوں میں لگی زنجیر کھولنے لگی۔ میرے لیے اتنا خطرہ کیوں مول لے رہی ہو؟ سلطان کے سوال پہ اس کے ہاتھ ٹھٹکے۔ کیونکہ میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے وہیں مارنا چاہتی ہوں جہاں تم نے آغاز کیا تھا، وہ بے لچک لہجے میں کہتی اس کے ہاتھ آزاد کرتی اس کے پیروں کی طرف جھکی ہی تھی جب اپنی دکھتی کلائیوں کو 1-2 دفعہ گھما کے اس نے سرعت سے اسے کھینچ کے اپنی گود میں بٹھایا۔ میری آنکھوں کے سامنے 4 آدمیوں کو گولیاں ماری ہیں، اتنی ٹرینڈڈ سٹائل میں تم یہاں تک پہنچی ہو۔ کون ہو تم روشان خان؟ کسی خفیہ ایجنسی کی ایجنٹ یا مافیا کی کوئی چال؟ اس کے کان کی لو پہ اپنے زخمی ہونٹ رکھتا وہ اس کے پیروں تلے سے جیسے زمین کھینچ گیا۔ وہ کیوں کر یہ سب فراموش کر بیٹھی تھی؟ تم بھول رہے ہو کہ میرا باپ ایک مافیا مین تھا اور اس نے میری پرورش انہی کھلونوں کے ساتھ کی ہے، اس لیے مجھے ان کا استعمال بہت اچھے سے کرنا آتا ہے۔ وہ فوراً بات بناتے ہوئے بولی تو وہ ہنس دیا۔ اس کی ہنسی پہ جذبہ ہوتی وہ اس کی گرفت سے نکلنے لگی جب اس نے گرفت مضبوط کر لی۔ آج اس نیوز کے بعد سے یہ دل اندیکھی آگ اور تکلیف میں جھلس رہا ہے۔ اس پہ اپنے لمس کا مرہم کیوں نہیں رکھ دیتی تم؟ اسے اپنی باہوں میں بھینچتا ہوا وہ بھاری لہجے میں بولتا اس کی ٹھہری دھڑکنیں منتشر کر گیا۔ تم پاگل ہو چکے ہو، ہمیں یہاں سے جلد از جلد نکلنا ہے۔ وہ اس کی گرفت توڑتے ہوئے خائف سے لہجے میں گویا ہوئی۔ یہ بھی سچ تھا کہ اسے اس دنیا میں اگر کسی شخص سے خوف آتا تھا تو وہ یہی شخص تھا، کیونکہ پہلی ملاقات سے اس شخص نے اس پر ایسی دھاک بٹھائی کہ اس کا لمس اسے حواس باختہ کر دیا کرتا تھا۔ ہمیں نہیں، تمہیں، کیونکہ میری جان کی بولی لگ چکی ہے۔ اس کے سر پہ پہنی سیاہ کیپ اتار کے اس نے ایک سائڈ پہ کرسی کے ساتھ اٹکائی اور اس کے جوڑے میں بندھے خوبصورت بال کھولنے لگا۔ سلطان جی تم کیا کرنے والے ہو؟ اس کے ارادوں سے خوف زدہ ہوتی وہ کانپتے لہجے میں گویا ہوئی۔ وہی جو بہت پہلے کر دینا چاہیے تھا۔ اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے وہ اس کے بال ایک سائڈ پہ کرتا اس کی سیاہ شرٹ کے پچھلے گلے پہ انگلیاں پھیرنے لگا۔ چھوڑو مجھے، تم پاگل ہو گئے ہو کیا؟ تمہارے زخموں سے خون بہہ رہا ہے، خدا کے لیے جلدی نکلو یہاں سے۔ اس کے لمس پہ تڑپتی وہ بری طرح سے اس کی گرفت میں جھٹپٹ آئی۔ ڈونٹ موو روشانے، بھاری آواز میں کہتے ہوئے اس نے اس کی سیاہ شرٹ کا اوپری بٹن کھولا اور بہت آہستگی سے اس کی شرٹ کا پچھلا گلا تھوڑا نیچے کر گیا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ کس چیز کا طالب ہے، اس لیے شدت سے اپنی مٹھیاں بھینچتی وہ اس کی طلب پوری ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ اگلے ہی لمحے اسے اپنی پچھلی گردن پہ اس کا سلگتا ہوا لمس محسوس ہوا تو اس کی رگوں میں ایک سرد لہر سی سرایت کر گئی۔ تم میری آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتے، لیکن میرے آنسوؤں کی وجہ تم ہی ہوتے ہو۔ جب وہ اس کی شہرک پہ بنے نشان پہ جھکا تو وہ رندی ہوئی آواز میں گویا ہوتی اسے حقیقت کی وادیوں میں پٹک گئی۔
وہ سیدھا ہوا اور ایک نظر اس کی نم آنکھوں کو دیکھا اور پھر لب بھیجتے ہوئے اس کے ہاتھوں سے چابی لے کے پیروں پہ بندھی زنجیریں کھول دیں۔ پرسوں ہم پاکستان جا رہے ہیں اور کل تم اس پیلس سے نکل جاؤ گی۔ اس کا ہاتھ پکڑ کے سیڑھیوں تک جاتے ہوئے وہ اب اپنے مخصوص سرد انداز میں بول رہا تھا، جبکہ اپنی گردن پہ محسوس ہوتے اس کے لمس کے احساس کو محسوس کرتی روشانی نے گردن موڑ کے اس کی جانب دیکھا۔ ایجے کو تم پہ ڈاؤٹ ہو چکا ہے، اس لیے تم محتاط رہنا۔ بیسمنٹ سے نکل کے وہ لہجہ بھر کو اس کے پاس رکا اور پھر اس کی آنکھوں پہ جھکا۔ مجھے یقین ہے کہ آنے والے کچھ عرصے میں یہ آنکھیں میری قربت میں جگنوں کی مانند چمکیں گی۔ اس کی آنکھوں کو اپنے لبوں سے چھوتے ہوئے وہ اپنے زخموں سے چور بدن لیے وہاں سے غائب ہو گیا، جبکہ اس کی قربت سے سلگتے وجود کو بمشکل گھسیٹتے ہوئے اندر کی جانب بڑھی جہاں ہنوز سب لوگ گیس کے زیر اثر پڑے تھے۔ آہ! بلند آواز میں دھاڑتے ہوئے اس نے سامنے پڑی کانچ کی میز اٹھا کے دیوار پہ ماری تو میز ایک چھناکے کے ساتھ ٹوٹ گئی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ شخص اتنی سیکیورٹی کے باوجود ہمارے خفیہ ٹھکانے سے باہر نکل جائے؟ وہ بپھرے شیر کی مانند ادھر سے ادھر ٹہلتا دھاڑ رہا تھا۔ ابھی کے ابھی مجھے ساری کی ساری فوٹیج دکھاؤ، اس نے فوراً حکم جاری کیا۔ کچھ لمحوں کے بعد اس نے ایک سیاہ ہیولے کو پیلس کے اندرونی اور بیرونی حصے میں ایک گیس چھوڑتے ہوئے دیکھا۔ اس نے وقت دیکھا، یہ وہ وقت تھا جب روشانے اس کے ساتھ اس کے کمرے میں بیٹھی کافی پی رہی تھی۔ یہ پہلا شک تو دور ہو گیا۔ کچھ سیکنڈز کے بعد اس نے ہیولے کو لنگڑاتی ہوئی لان کی طرف جاتے ہوئے دیکھا، جبکہ روشانے کچھ دیر قبل صحیح سے چلتی اس کے پاس آئی تھی۔ پھر کون تھی یہ لڑکی جو ان کے اس ٹھکانے کا پتہ جانتی تھی؟ اس شخص کا بایو ڈیٹا ملا؟ اس نے فوراً اگلا سوال جھاڑا۔ نہیں سر، اس شخص کا کسی قسم کا کوئی بھی ریکارڈ کہیں بھی موجود نہیں ہے۔ اس جواب پہ وہ ایک دفعہ پھر سے آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا اور کمرے میں توڑ پھوڑ کرنے لگا۔ وہ اپنی طاقت کے ضم میں مگن، یہ فراموش کر کے کچھ کیز دبانے سے وہ سی سی ٹی وی فوٹیج کی ٹائمنگ، سلطان خان کا ریکارڈ، روشانے خان کی چال، سب بدل سکتا تھا، کیونکہ وہ مارخور تھا۔ جی تو ریڈرز، کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ امید کرتی ہوں پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ لوگوں کے لیے اسی طرح بیک ٹو بیک ایپیسوڈز لے کر آئیں تو بھائی آپ لوگوں نے بھی ہمارے ساتھ تعاون کرنا ہے، اور مجھے ہر ایپیسوڈ پر 4K ویوز آپ لوگوں سے چاہیے۔ تو پھر جلدی سے آپ لوگ اس ویڈیو پہ جو ہے 4K ویوز کمپلیٹ کریں، تب تک میں اور کا سالم آپ لوگوں کے لیے ریڈی کرتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ۔ تو ملاقات ہوگی آپ سے اب نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ ہمیں دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔